मुल्क की मायशत ठीक करने के लिए। इनकी कोई तैयारी नहीं थी कि ये किसी तरह कीमतें नीचे लेके आए। यानी जो हमारा शोर मचा हुआ था कि जी महंगाई हो गई, बहुत बड़ी महंगाई हो गई और ये महंगाई मार्च होगी और आके महंगाई कम करेंगे, तो अब तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ना इनके जहन में महंगाई थी और ना इनके जहन में ये था कि इसकी मायशत कैसे ठीक करनी है। इनके सिर्फ जहन पे एक चीज़ सवार थी कि कैसे जो इन्होंने इतनी मेहनत से दूसरी बारी, पहले एनआरओ जनरल मुशर्रफ दे चुका था, माफ़ कर चुका था सारे जो उन्होंने चोरी की थी अपने 90 की दिहाई में, जब दो दो दफ़ा इनकी हुकूमतें करप्शन पे गई थी, तो वो तो माफ़ हो गई थी। इन्होंने कैसे जो पिछले 10 साल में इन्होंने मुल्क को मकरूज़ किया और ख़ुद अरबोपति बन गए और इनके बाहर पैसा बैंकों के अंदर और महलात पे, तो वो कैसे माफ़ करवाना था। तो सारी इनकी कोशिश वो थी। तो लिहाजा उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं सिर्फ आपको कह दूँ कि पहले तो कभी पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं सुना प्रोविजनल बजट। ये कभी हमने नहीं सुना कि ये कोई आर्जी बजट आ रहा है। तो इसका मतलब कि तैयारी नहीं थी और आर्जी बजट ये लेके आए थे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। उसके बाद उससे पहले इन्होंने कीमतें बढ़ा चुके थे। आपको पता है तेल की कीमत, डीजल और पेट्रोल की कीमत और बिजली की कीमत आसमानों पे चली गई थी, जिससे बाकी सारी और कीमतें ऊपर चली गई थी। तो अब उसके बाद ये एक और बजट लेके आए। अब इस बजट में मैं सिर्फ आपको मोटी बात करता हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दिया। जितनी इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं पेट्रोल की और डीजल की और बिजली की, ये अभी यहाँ रुकेंगी नहीं। पहले तो इतनी कभी कीमतें बढ़ी नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने एक पेट्रोलियम लेवी लेके आए हैं जो 50 रुपए पर लीटर है। ये अब इन्होंने मजीद ये कीमत और बढ़ानी है। तो ये अभी यहाँ रुकनी नहीं है। ये अभी जब कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे पहले याद रखें कि आम आदमी जिसके मुश्किल से आजकल की इंटरनेशनल महंगाई है, ये सब मानते हैं कोरोना की वजह से एक इंटरनेशनल आलमी महंगाई है, तो एक तो पहले वो मुश्किल में थे। अब इन्होंने जो मजीद और उनके ऊपर बोझ डाला है, पहले तो और बोझ पड़ा है और अब मजीद और बोझ पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने जो कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया, अब ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त जो कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39% पे, 39%। जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो याद रखें मुकाबला करते हैं, हम चीज़ें जो बेचते हैं दुनिया में, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं जो जिनसे हम मुकाबला करते हैं वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश है, उनके 25% है। अब इसका मतलब कि हमारी चीज़ें जब आप ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ऊपर से बिजली वैसे महंगी हो गई, गैस 45% वैसे महंगी हो गई, और जो डीजल और पेट्रोल, क्योंकि डीजल इसलिए क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री को चलानी पड़ती है जनरेटर्स पे, तो वो सारा जो अब उनका जो कॉस्ट होगा जो चीज़ें बनाने की, मैन्युफैक्चर करने की, वो महंगी हो जाएंगी। इसका असर आएगा बेरोज़गारी के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देती है वो इंडस्ट्री देती है। तो इंडस्ट्री के ऊपर जब टैक्स लगेगा, compete नहीं करेगी। और अभी कई इंडस्ट्रीज़ में अब बेरोज़गार करना शुरू कर दिया लोगों को, तो ये मज़ीद आगे और बढ़ेगा, ये जो इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। और ये आपके सामने है, स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका जो असर गया है, जो बिज़नेस कम्युनिटी पे गया है, और उसके अलावा जो गया है रुपए के ऊपर। रुपया पहले थोड़ा सा सुन के कि जी बाहर से इमदाद आ रही है, तो उससे थोड़ा रुपया जो मजबूत हुआ था वो फिर नीचे चला गया। तो और तीसरी चीज़ जो हमारा ज़राअत के ऊपर मुल्क, सारा जो हमारा मुल्क तो डिपेंड करता है उसका, कि ज़राअत जब ऊपर जाती है तो सारे 60% पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। तो अब इन्होंने जो डीज़ल के ऊपर, जो डीज़ल महंगा हुआ और जो लोड शेडिंग है, इसका सबसे बड़ा असर हमारे किसानों पे पड़ने वाला है और उसकी पाकिस्तान की पैदावार के ऊपर। तो एक तरफ सैलरीड क्लास, जिस सैलरीड क्लास को इन्होंने पहले छूट दी थी, जो 1 लाख रुपया महीना से ज़्यादा तनख्वाह थी,
ان کو پہلے چھوٹ دی اور 1 لاکھ سے کم یعنی 50,000 روپے کا اب نیچے سلیب لے آئیں، یعنی 1 لاکھ سے 50,000 پہ آ گئے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ تک چھوٹ ملے گی. 50,000 روپے مہینے کی بھی ٹیکس آ گیا ہے. 1,00,000 روپے مہینے سے جو زیادہ ہے ان کا ٹیکس ڈبل کر دیا. تو پہلے جو تنخواہ دار طبقہ مشکل میں تھا اس کے اوپر مزید اور ٹیکس بڑھا دیا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ مجبور ہوں گے ٹیکس کی چوری پہ. جو ہم نے اتنی مشکلوں سے پاکستان میں بڑی دیر کے بعد ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا تھا، اور ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کا مطلب یہ کہ کبھی پاکستان سوچ نہیں سکتا تھا. ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ 6,000 ارب روپیہ آپ ٹیکس کیسے اکٹھا کریں گے. اس سے زیادہ ہم نے کیا. اور ہمارا، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو ہم قدم اٹھا رہے تھے، ہم 8,000 ارب اور اس سے بھی آگے جانا تھا اس سے اگلے سال. وہ کیسے؟ ہم وہ جو موجودہ لوگ ہیں انہی کو پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، ہم ٹیکس بیس بڑھانا چاہتے تھے. اور اس کا طریقہ کیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے نادرا کے ساتھ مل کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 4,30,00,000 گھرانے تھے، 4,30,00,000 جو ٹیکس نہیں دیتے تھے. ان کو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ایک نیا طریقہ ہے جس سے آپ ان کو، ان کی رہن سہن کیسا ہے، ان کے پاس گاڑی ہے، گھر کدھر ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کے، ان کی ٹریول کتنی ہے، وہ فیڈ کر کے کمپیوٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے سب پتہ چل گیا تھا کہ کون کتنا ٹیکس دے سکتا ہے. اور اپریل سے، یعنی اپریل سے جب ہماری گورنمنٹ گئی ہے، ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے کیسے ٹیکس نیٹ پہ لے کے آنا ہے. اس کا مطلب ہمارا ٹیکس نیٹ بڑھ جانا تھا. اور بجائے انہی لوگوں کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالتے، بلکہ اگر ہم کم بھی ٹیکس کرتے تو کیونکہ وہ نیٹ بڑھ جانا تھا، ہمیں ہماری ٹیکس کی آمدنی جو میں سمجھتا ہوں کہ 8,000 سے پھر ہم نے اوپر جانا تھا. پھر ہم نے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور یہ سارا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا پلان تھا. ہم نے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے ایک، یہ جو بڑی بڑی، ہم نے دیکھا کہ شوگر انڈسٹری کے اندر جب تفتیش کی تو جو شوگر انڈسٹری کے اندر کئی ملز 70% صرف ڈکلیئر کرتے تھے اپنی سیلز ٹیکس کے لیے کہ کتنی انہوں نے چینی بنائی ہے، باقی 30% وہ آف بکس بیچتے تھے، یعنی اس کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں دیتے تھے. اس کے لیے ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے کہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے ہر بوری کے اوپر وہ لگتا ہے، تو بیٹھے بیٹھے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا انہوں نے پروڈیوس کیا اور کتنا وہ بیچ رہے ہیں. یعنی یہ جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی، اس کو ختم کرنے کے لیے سسٹم لے کے آئے تھے. 20 انڈسٹریز کو ہم نے چنا تھا، 3 پہ ہم شروع کر دیا تھا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، اور ہمارا پلان تھا کہ 20 تک ہم پہنچیں گے. تو ہم نے جو اپنا ٹیکس تھا اس طرح بڑھانا تھا، ٹیکس کی چوری کم کر کے. پھر جو ریٹیل سیکٹر، دکانیں جو ہیں، اس وقت جو دکانوں کا جو ٹوٹل دکانوں کی جو پیسہ دکانوں سے بنتا ہے، یعنی جو ان کا جو ٹوٹل ٹرن اوور ہے، وہ 20,000 ارب روپیہ ہے. اور جو ٹیکس دیتی ہیں دکانیں، وہ صرف اس میں سے 4,000 ارب دیتی ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے باقی دکانوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے تھے. تو کوشش کیا کر رہے تھے کہ ٹیکس نہ ہم بڑھائیں، ہم ٹیکس بیس بڑھائیں اور اس سے ہم پیسہ اکٹھا کریں. اور انشاءاللہ اس پہ ہم ٹارگٹ پہ جا رہے تھے اللہ کے فضل سے، جس طرح ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی. اور کیونکہ ہم نے بوجھ نہیں ڈالا اپنی انڈسٹری کے اوپر، ریکارڈ پرفارمنس تھی ہماری انڈسٹری کی، ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی. ٹیکسٹائل نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی. ٹیکسٹائل سیکٹر جو بند ہو رہا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے، اور پوچھ سکتے ہیں فیصل آباد میں، وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے، اور اس لیے وہ آگے جا رہی تھی. تو انہوں نے جو اب سٹیپس لگائے ہیں، یہ جو ہماری ساری، اور زراعت میں بات کر رہا ہوں کہ ریکارڈ پروڈکشن تھی، 4.4% پہ ہماری زراعت تھی. اور یہ ساری چیزیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی اکنامک سروے کے اندر تھی. جو ہماری اکنامک سروے کی یہ رزلٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ گورنمنٹ نے دی ہے، ہم نے نہیں دی. اس گورنمنٹ نے جو اکنامک سروے ہے اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. سروس سیکٹر بڑھ رہا تھا، انڈسٹری بڑھ رہی تھی، زراعت بڑھ رہا تھا، آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، جو فیوچر ہے پاکستان کا ٹیکنالوجی کی، آئی ٹی کا، جو ہم نے بڑے انسینٹیوز دیے تھے. تو ادھر سے انہوں نے آ کے، پہلے تو پھر سے میں کہتا ہوں تیاری نہیں تھی، مارکیٹ کو پتہ چل گیا ان کی تیاری نہیں ہے، روپے تیزی سے گرنا شروع ہو گیا. 178 روپیہ ڈالر تھا جب انہوں نے نو کانفیڈنس پوشن کی. اس کے بعد وہ گر کے آج
210-212 کے قریب ہے، اور اس کی ابھی اثرات آنے ہیں. میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب روپیہ گرتا ہے تو اور جتنی چیزیں باہر سے لیتی وہ اور مہنگی ہو جاتی ہیں. روپیہ گرا، سٹاک مارکیٹ گری، مارکیٹ نے سمجھ گیا ان کا کوئی پلان نہیں ہے، اور اس کے بعد ریکارڈ مہنگائی بھی ہوئی. اور اب یہ جو بجٹ دیا ہے اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی مہنگائی نہیں صرف ہونی، صرف اس سے جو تنخواہ دار اور جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر ہی نہیں بوجھ آنا، اس سے ہمارے روزگار کے اوپر فرق ہوگا. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارا جو روزگار تھا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں سے سب سے بہتر پرفارمنس تھی روزگار کی. بلکہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، سارے بر صغیر میں کرونا کے بعد جو ملک میں سب سے زیادہ روزگار تھا یا سب سے کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان تھا. اس سے بے روزگاری بھی بڑھے گی، اور اس سے ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی، اس سے ہماری زراعت متاثر ہوگی، اس سے ہمارا جو سیلری طبقہ ہے اس کے اوپر بوجھ پڑے گا. اور میں جو دوسری اب میرا جو پہلو ہے اس میڈیا کا آپ سے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو انہوں نے بجٹ کے اندر لوگوں کے اوپر مشکلات آ گئی، لیکن جو انہوں نے جو امینڈمنٹس کی ہیں نیب کے قانون میں، آج ہم سپریم کورٹ میں وہ گئے ہیں اور چیلنج کرنے کے لیے. لیکن اگر یہ خدا نہ خواستہ، اور مجھے پورا اعتماد ہے اپنی عدلیہ کے اوپر کہ وہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اوپر، کیونکہ اگر یہ کامیاب ہو گئے اس چیز پہ، میری آج ایک آپ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کی تباہی ہے. دیکھیں، میں اپنی قوم کو جب تک میں زندہ ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جب بڑا ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو آپ نہیں پکڑتے تھے اور صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے تھے. یہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی ہیں یہ صرف اور صرف اس ملک کی تباہی ہے، کیونکہ انہوں نے چھوٹ دے دی ہے سارے بڑے ڈاکوؤں کو. آج اگر میں بڑا کرپٹ ہوں تو مجھے انہوں نے امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے آج مجھے چھوٹ دے دی ہے. میں دل بھر کے ملک کو لوٹوں، لیکن مجھے جو انہوں نے قانون پاس کر دیا مجھے کوئی نہیں اب پکڑ سکے گا. صرف پکڑے جائیں گے چھوٹے چور، اور وہ چور جو بیوقوف ہیں. عقل مند چور وہ چھوٹا بھی بچ جائے گا جو انہوں نے چیزیں کر دی. میں صرف آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی چوری بچانے کے لیے کیسے ہمارے سارے ملک کا انصاف کا نظام تباہ کیا ہے. سارا جو احتساب کا نظام ہے اس کی قبر کھود دی ہے انہوں نے. بلکہ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی اس کے سامنے وہ اندھیرے میں آپ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اگر میں ہوں سرکاری، میں ایم این ہوں، میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں اگر چوری کرتا ہوں اپنی پوزیشن کو، اپنی پبلک پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے میں چوری کرتا ہوں، میں پیسے بناتا ہوں، میں اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ڈال دیتا ہوں، دوستوں کے ڈال دیتا ہوں، رشتہ داروں کے نام پہ کر دیتا ہوں، اس نئے قانون کے مطابق مجھے کوئی نہیں پکڑے گا. یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر آج نواز شریف اگر وہ اپنی بیٹی کے نام پہ باہر پراپرٹیز لے لیتا ہے، آپ کوئی نہیں پوچھ سکتے. آپ بڑے بڑیاں زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے بچوں کے نام پہ، آپ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جناب صرف وہ ذمہ دار ہے، اگر میرے پاس پیسے تو میں جواب دوں. اچھا، لیکن نہ تو یہ جو فلودے والے اور یہ جو پاپڑ والے جن کے نام پہ انہوں نے بے نامی چیزیں لی تھی، یہ اب سارے پاک ہو جائیں گے اس سے. پھر اگر فیک اکاؤنٹس میں پیسہ آ بھی گیا اور پوچھ لیا ان سے، تو پوچھیں گے کیا کہ اگر مثلا 1 ارب روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آ گیا، لیکن وہ میں نے سارا یا خرچ کر دیا یا باہر بھیج دیا یا اس سے عموماً ہوتا کیا جب آپ زیادہ پیسہ بناتے ہیں، یا یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کا اصل میں نقصان کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کی چوری زیادہ ہوتی ہے. اب شہباز شریف کی اور بچوں کی صرف جو پکڑی گئی ہے، باقی یہ یاد رکھیں یہ پکڑے گئے ہیں، جو نہیں پکڑے گئے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. 16 ارب روپے کے جو ایف آئی کا کیس ہے، اب یہ کیا وہ پیسہ رکھ سکتے ہیں پاکستان؟
16 ارب کا جواب دینا پڑے گا. لہٰذا یہ ہنڈی اور حوالے سے باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ. یہ جو ان کی باہر پراپرٹیز ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنا پیسہ باہر بھیج. اگر پاکستان میں رکھیں گے پکڑا جائے گا. یہ ہمارا ہی نہیں ہے کیس. یہ جتنے بھی ملک جن کے اندر غربت ہے, جن کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, وہاں سارا ملک ان کی غربت کی وجہ یہ ہے. وہ بھی طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے, جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں. ان کے پاس بھی وہ وکیل نہیں ہوتے جو ان کی وائٹ کالر کرائم پکڑ سکے. وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی پیسہ چوری کیا, ملک سے باہر بھیج دیا. تو یہ جو رپورٹ ہے, یہ بھی میں بار بار لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے یہ تفتیش کروائی ہے. وہ پینل کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. اس کے مطابق 1700 ارب روپیہ ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس پہ, اور بڑے بڑے ان کے محلات لینے کے لیے. جس طرح لنڈن میں مے فیئر کے اندر بڑے بڑے نواز شریف جن محلوں میں رہتا ہے, اس طرح ساری غریب ملکوں سے ان کے پیسے والے لوگ, ان کے وزیر, ان کے وہ سارے یہ کر رہے ہیں. اس لیے ہر سال غریب ملک غریب ہوتے جاتے ہیں, کیونکہ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں جو زرداری اور شریف, یہ ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ جی اگر وہ مثلا پاپڑ والے کے نام یا وہ مقصود چپڑاسی کے نام پہ ہیں تو آپ پوچھ نہیں سکتے. پہلے تو یہ آ گیا. دوسری چیز کہ اگر آپ کا پیسہ باہر پڑا ہے اور آپ اس گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں یا بینک سے پوچھتے ہیں جی بتائیں یہ پاکستانیوں کا پیسہ باہر پڑا ہے, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے پیسے باہر پڑے ہیں, یا فلانے آدمی کا بینک میں اتنے پیسے پڑے ہیں. اب انہوں نے قانون یہ پاس کیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے نا جی اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی 50 ارب روپیہ پڑا ہے یا 1 ارب روپیہ پڑا ہے, تو وہ اب ایڈمیسیبل نہیں ہے, یعنی وہ عدالت میں آپ نہیں لے جا سکتے. وہ جو بھیجے گا, جس طرح مریم نواز کا انہوں نے بھیجا کہ یہ جو 4 مہنگے مہنگے لنڈن کے فلیٹ ہیں مے فیئر میں, یہ جو کمپنیز کے نام پہ لیے ہوئے ہیں, وہ کمپنیز کی جو مالک کا ہے وہ مریم نواز ہے, اور وہاں کی برٹش ورجن آئلینڈ کی کمپنی نے جے آئی ٹی کو لیٹر بھیجا تھا. انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے, اب وہ لیٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ ایڈمٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ جو اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ہیں, انہوں نے صرف پیسہ ملک سے باہر بھیجنا ہے, آپ پوچھ نہیں سکتے ان کو. اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ انہوں نے یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں, آپ نہیں پوچھ سکتے ان کو, کیونکہ اپنے آپ کو اجازت دے دی ہے. تو اس کا مطلب جو چھوٹے چور, جو سائیکل چور, جو بھینس چور, یہ جو موٹر چور, یہ اس طرح کے لوگ ہی صرف پکڑے جائیں گے. بڑے بڑے ڈاکو آپ نہیں پکڑ جا سکتے. اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا. ساری دنیا کے اندر جب پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے, مثلا میں پھر سے میں سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور کرپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, کرپشن ہوتی تب ہے جب آپ اپنی طاقت کو, جو وزیر, پرائم منسٹر, بیوروکریٹ, جو بھی آپ کی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنائیں, اس کو کرپشن کہتے ہیں. تو میں جب اب ساری دنیا میں قانون یہ ہے کہ میں اگر اس عہدے میں بیٹھا ہوں اور ایک دم میری صرف میں جس طرح مقصود چپڑاسی 15,000 روپے اس کی تنخواہ ہے, اور ایک دم 3.25 ارب روپے اس کے بینک میں آ جاتا ہے, تو ساری دنیا کے اندر قانون کیا ہے کہ آپ کو پبلک آفس ہولڈر کو عمران خان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے کدھر سے آ گئے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اس کو الٹا کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کو بتانا پڑے گا, یا نیب کو, یا جو بھی ادارہ ہو, اس کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. یعنی مجھے نہیں بتانا پڑے گا. یہ چینج کر دیا انہوں نے کہ اچھا جی اگر میرے بینک پہ پیسے آ بھی گئے زیادہ, تو وہ مجھے نہیں بتانا پڑے گا, وہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط, یہ چوری کا پیسہ ہے. یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ قانون بدل رہے ہیں. یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں, اس کو پکڑنا ناممکن ہو جائے گا. آگے ہی پاکستان میں جو وائٹ کالر کرائم ہے, جو پیسے والے لوگ ہیں, جو بڑا پیسہ چوری ہوتا ہے, آگے پاکستان میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان کو سزا دینا, آگے مشکل ہے. تو انہوں نے تو ان کے لیے اور آسان کر دی چوری کرنے کے لیے. انہوں نے تو یہ کر دیا ہے کہ اب گورنمنٹ کدھر سے ثابت کرے گی. ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہیں, جنہوں نے اربوں روپے کی چوری کرنی ہے, ان کے تو وکیل بڑے مہنگے مہنگے.
गवर्नमेंट किधर से गवर्नमेंट का वकील साबित करता फिरेगा नहीं जी असल में वो वहाँ चोरी किया, क्योंकि छुपाने के इतने तरीके हैं, बाहर की कंपनीज हैं, बाहर से रेमिटेंस दिखा 100 तरीके इन्होंने इख्तियार किए हुए हैं जिसकी वजह से हमें मुश्किल होता है। तो अब तो इन्होंने नामुमकिन ही कर दिया है कि अब इसका मतलब कि अगर ये सारे जितने भी अब गवर्नमेंट में आके हम जितनी मर्जी अब हम चोरी करें, आप इनको पकड़ ही नहीं सकते। ये जो इन्होंने किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जो सारी स्ट्रगल आज से 26 साल पहले मैंने शुरू की थी, मैं पहला आदमी था जो करप्शन को मेन इशू लेके आया था पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने दुनिया देखी हुई थी। किसी भी दुनिया का मुल्क जिसके अंदर करप्शन होती है, हाई लेवल की करप्शन, देखें 2 लेवल की करप्शन, एक तो ना छोटे लेवल की करप्शन है, पटवारी ने पैसे ले लिए, उसने ले लिए, थानेदार ने पैसे ले लिए, एक तो वो करप्शन। एक है जब वजीर और उसके प्राइम मिनिस्टर या उसके सदर, जब ताकतवर लोग करप्शन करते हैं, वो ज़्यादा पैसा चोरी करते हैं। छोटे लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा चोरी करने की होती नहीं, होते कई करते भी हैं, लेकिन असल जो मुल्क की तबाही होती है वो बड़े बड़े लोग जब पैसा चोरी करते हैं और वो चोरी करके मजबूरी से पैसा बाहर भेजना पड़ता है क्योंकि मुल्क में पकड़े जाएंगे। अब जब ये कर दिया इन्होंने, जो एक नैब जिसका काम था कि इन लोगों को पकड़ना, क्योंकि उसके पास उन्होंने सारे कानून बनाए हुए थे उसको पकड़ने के लिए, इन्होंने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने मुल्क के अंदर दरवाजे खोल दिए चोरी के। इस वक्त आप किसी भी ताकतवर को नहीं पकड़ सकते जो बड़ी पैसे चोरी करे। और पहले ही जिस तरह मैंने कहा मुश्किल था, लेकिन एक और काम किया इन्होंने एक और काम किया है कि ये जो कानून बनाया है ये 99 से बनाया है। जो 99 के बाद जितने भी केसेस हैं वो इन्होंने क्या वो इसमें शामिल हैं। तो इसका मतलब कि जितना हमारे दौर में यानी हमारे आने से पहले 2018 से पहले कोई 280 अरब रुपए का नैब ने पैसा रिकवर किया था, जब हमारे 3 सालों में 480 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया 3 सालों में। तो ये जो पैसा अब रिकवर किया है, अब ये हो सकता है कि कई लोग कहें जी अब तो नया कानून आ गया, हमें वो पैसे वापस करें। जो हम कोई 160-180 अरब रुपया महीने का हमें नैब से मुल्क को आ रहा था, अब तो वो तो ख़त्म हो गया ना, वो तो अब नहीं मिलेगा। लेकिन वो ही नहीं, वो जो पहले इन्होंने पैसे नैब ने लिए, हो सकता है ये अदालत में चले जाए, कह जी हमें वो भी पैसा वापस करो। तो मैं आखिर में मैं अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि हम इस वक्त वो फैसला कौन वक्त पे खड़े हैं कि ये जो लोग, ये जो चोर थे जो 30 साल से मुल्क में पैसे चोरी कर रहे हैं, जो पहले NRO 1 ले चुके थे, अब आके ये NRO 2 इन्होंने अपने आप को दिया है। हमने जिस तरह कहा सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज तो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाते और ये कानून रह जाते, आप ये समझ जाएं कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। अभी तो हम कहते हैं ना बनने जा रहे हैं। बनाना रिपब्लिक क्या होता है? बनाना रिपब्लिक वो होता है जिधर ताकतवर के लिए एक कानून होता है और कमज़ोर के लिए दूसरा। बनाना रिपब्लिक वो होता है जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, यानी कानून की हुक्मरानी नहीं होती, माइट इज़ राइट होती है, जिसकी ताकत वो जो मर्जी कर ले। उधर जा रहा है पाकिस्तान। एक तरफ हमने टैक्स लगा दिए लोगों के ऊपर, तनख्वाहदार लोगों के ऊपर, अपनी कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स लगा दिए, किसानों के और आम आदमी के लिए डीजल, पेट्रोल, बिजली वहाँ तक पहुँचा दिया है कि उनके लिए अब मुश्किल होगा गुजारा करना। दूसरी तरफ जो सबसे बड़े ताकतवर डाकू हैं इस मुल्क में, जिन्होंने 30 साल से लूट रहे हैं मुल्क को, जिनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर हैं, उन लोगों को 1100 अरब रुपया माफ कर दिया है। टैक्स लगा रहे हैं ये, हमने कितने टैक्स 8 इन्होंने एक्स्ट्रा IMF के कहने पे टैक्स लगाए हैं। तो वो जो लोग लूट रहे थे मुल्क को, 1100 अरब रुपया उनका माफ कर दिया है इस नैब अमेंडमेंट ने। 1100 अरब रुपया। जरा जेन में डाल लें कि ये पैसा पाकिस्तान का पैसा था जो चोरी हुआ है। ये कभी इनको इजाजत ही नहीं होनी चाहिए पैसा माफ करने के लिए। ये कौम का पैसा था, अपने आप को छूट दे दी है। अपने आप को बचाने के लिए ये ने मुल्क को किधर तक पहुंचाया, इन्होंने कितना नुकसान किया है। तो इसलिए सारी कौम को मैं आज सारी कौम से अपील कर रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं आपके और आपके मुस्तकबिल,
آپ کے بچوں کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹائم ہم سارے پرامن احتجاج کریں اس کے خلاف. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ہمیں انہوں نے جب 25 مئی کو جب ہم نے پرامن احتجاج کیا تو جس قسم کے انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی جمہوری گورنمنٹ میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. اور میں آپ کو جنرل مشرف کے مارشل لاء کو کہتا ہوں، میں نے 8 دن جیل میں گزارے تھے. میں نے اس دور میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے اب کیا. اور ایسے انہوں نے ظلم کیا صرف ایک وجہ سے، کیونکہ ان کو پتہ یہ سارا ایک سازش کے ذریعے آئے ہیں، ناجائز ہیں، انہوں نے چوری چھپانے آنا تھا. ان کا صرف ایک اب حربہ رہ گیا کہ لوگوں کو خوف پھیلائیں، ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو دبائیں تاکہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں، کہ خوف زدہ ہو جائیں لوگ کہ جی ہر جگہ. اور لوگوں کو ٹیلی فون آتے ہیں، کبھی صحافیوں کو ٹیلی فون آ جاتا ہے ان نون نمبر سے، کبھی سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے 2 دن جیل میں ڈال دیتے ہیں خوف پھیلانے کے لیے. میرے اوپر کوئی 9 پتہ نہیں کتنی FIRs ہیں، صرف کہ کسی طرح ہم ڈر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں. میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ خوف کا بت توڑنا ہے. یہ بہت بڑا بت ہے. یہ بت آپ کو غلام بنا دے گا. یہ بت اگر آپ اس خوف کے بت سے کی پوجا کرنا شروع کر دیا آپ نے، تو یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے اوپر ظلم بڑھا دیں گے. یہ ظلم بڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر، مہنگائی بڑھتی جائے گی، چوری بڑھتی جائے گی. ساری چوری کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں. جتنا یہ اوپر بڑے بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں، آپ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. انہوں نے 3.5 سال کیمپین چلائی اور مجھے پتہ ہے کدھر سے پیسے میڈیا کے اوپر چلا، مجھے پتہ ہے باہر سے فنڈنگ کدھر سے ہوئی ہمارے اگینسٹ. یہ جو پوری سازش تھی، آپ یہ دیکھیں کہ آخری 2 سال میں 17 سال میں جو سب سے زیادہ پاکستان کی 17 سال کے بعد، اس کے باوجود کہ بینکرپٹ ملا تھا، دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اس کے باوجود کرونا ہوا تھا، اس کے باوجود آخری 2 سال میں 17 سال کے بعد سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی ہماری، یعنی ڈیولپمنٹ تھی. کرونا کے باوجود، IMF کے پروگرام کے باوجود، آج دنیا اکنالج کرتی ہے جو ہمارا احساس کا پروگرام تھا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ دیکھ لیں، انہوں نے اکنالج کیا کہ پاکستان ایک فلائی ریاست بننے کی طرف جا رہی تھی. یہ ہم نہیں کہہ رہے تھے، یہ باہر کی دنیا اکنالج کر رہی ہے. ہمارا جو کلائمیٹ چینج کا پروگرام تھا، دنیا اکنالج کر رہی تھی. 10 ڈیمز ہم نے پہلی دفعہ شروع کیا کہ پاکستان کے آگے مستقبل کا سوچا جائے. اس دور کے اندر، مشکل دور میں، آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاوضہ کریں جو انہوں نے کیا کہ صرف 2 مہینے کے اندر. میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر خوف بھی پھیلائیں گے میڈیا کے. میں تو آج سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو، میڈیا اینکرز کو، جن کے اوپر FIRs کاٹی ہوئی ہیں، جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میڈیا آنرز کو میں ان کو سلام کرتا ہوں، جو 2-3-4 میڈیا آنرز جو آج کھڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ دھمکیاں ملتی ہیں، اس کے باوجود آج کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہیں. میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اس طرح کے لوگوں کے جتنے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش، اس سے نہ گھبرائیں. وقت آ گیا سٹینڈ لینے کا. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں، اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام آباد سے میں لوگوں کو یہاں اکٹھا کر رہا ہوں. باقی پشاور میں اور پنڈی، لاہور میں، کراچی میں، ملتان میں، ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں، ان سارے شہروں کے اندر، فیصل آباد میں خاص طور پہ، آج فیصل آباد میں جدھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو، اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ. میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں، اور پھر سے آپ شرکت کریں میرے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. پاکستان پائندہ باد.